नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रज़िया आवान, और मेरा और आपका साथ रहेगा अब से लेके इंशाल्लाह ताला 1 घंटे का। और इस दौरान हम बात करेंगे, आज चूँकि रमज़ान शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आप सबको सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों को समेटने का ज़रिया बनाए और हमें नेक अमाल की तौफीक दे, उन अमाल की जो कि अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मकबूल हों। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस रमज़ान में आसानियाँ करे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो हमारी प्लानिंग है, उसको सही सही तरीके से जो इस्तेमाल भी करें और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस रोज़े को ईमान और एहतिसाब के साथ मुकम्मल करें ताकि अल्लाह ताला की रहमतों के हकदार बन सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है, चूँकि अब रमज़ान के हवाले से, रोज़ों के हवाले से मेरे पास आज मेहमान मौजूद हैं। हम सारी बात आज उनके साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मैं आपसे उनका तारुफ़ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिसेस फ़रत हफीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन आपका आज के प्रोग्राम में हमारे साथ आने का, और अपनी जो भी आपकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ हैं हम उनसे फ़ायदा उठाएंगे और उम्मीद है कि हमारे सामईन भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज आप अपना जो है वो थोड़ा सा बता दें कि आप क्या बात करेंगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं आज बात करना चाहती हूँ रमज़ान पर और सेहत पर, लेकिन जो सेहत होती है वो खाली रमज़ान में नहीं होती। मैं शुरू करूँगी एक हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जब भी मैं रसूलुल्लाह कहूँ तो प्लीज़ आप लोग सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कह लें, क्योंकि इससे 10 रहमतें आप पर नाज़िल होती हैं और आपके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो रसूल सल्लम की हदीस है कि 2 चीज़ें हैं जिसकी इंसान नाकदरी करता है, और वो एक है सेहत और एक है फारिग वक्त। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिस्मानी सेहत बनाएं ताकि खूब खाए पिएं ऐश करें और फारिग हों तो आप खूब एंजॉय करें। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सेहत होगी तो आप अच्छी तरह नमाज़ पढ़ सकती हैं। कितनी औरतें आप देख रही हैं, यंग औरतें मस्जिदों में कुर्सियों पे बैठी नमाज़ पढ़ रही हैं, बिल्कुल, जिसे देखकर दुख होता है। और कितने लोग हैं जो पूरी तरह रोज़ा नहीं रख सकते। अगर आपकी सेहत होगी तो आप रोज़े रमज़ान के भी रखेंगी और भी सुन्ना और नफल रोज़े रख सकेंगी, आप हज कर सकेंगी, आप जॉब कर सकेंगी, या मर्द हो या औरत हो तो वो कमा सकते हैं जिससे आप ज़कात दे सकते हैं। तो सेहत का यह मतलब। फारिग वक्त का मतलब यह है कि फारिग वक्त होगा तो आप अल्लाह के रास्ते में कुछ काम करेंगे, अपने बच्चों से बातें करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमने देखी है, आजकल बच्चे जो हैं वो बजाय माँ बाप से बात करने के या तो दोस्तों से बात करते हैं या अपने आईफोन आईपैड उस पे लगे रहते हैं, जिससे उनको गाइडेंस नहीं मिलती है। तो उसमें यह है कि आप प्रोफेसर बटलर, क्योंकि मैं बच्चों की स्पेशलिस्ट थी पहले जीपी बनने से पहले, तो प्रोफेसर बटलर बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स के। उन्होंने कहा आजकल लोग बच्चों को महंगे महंगे खिलौने ला देते हैं बजाय अपना वक्त देने के। वक्त देना ज़्यादा मुश्किल है, बच्चे को खिलौना पकड़ा देना आसान है। तो बच्चों इसीलिए रहे हैं ना कि बच्चे को महंगा खिलौना दे दे और बच्चा हमारी जान छोड़ दे। नहीं, ये बच्चा जान छोड़ देगा तो फिर वो सारी उम्र के लिए आपकी जान छोड़ देगा। यही बात है, वो कहीं और चला जाएगा। तो आपको ये ज़रूरी है कि माँ हो या बाप हो,
بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے پرابلم سنیں، ان کو گائیڈ کریں. اور یہ کوئی بڑے ہو کر نہیں ہے، یہ تو جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جب پریگننٹ ہے تو ماں کی صحت جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی ہے. ابن سینا جن کو کہ فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے، اور ان کی ڈائیگرام ہوتا تھا برمنگھم یونیورسٹی میڈیکل لائبریری کی دروازے پر، اب انہوں نے ہٹا دی ہے. جب میں اس کنٹری میں آئی، میں پڑھنے وہاں جاتی تھی تو وہاں پر ان کی پورٹریٹ سی بنا کے لگائی ہوئی تھی کہ لکھا ہوا تھا ایوی سینا فادر آف میڈیسن. ان کی بک ہے القانون، اور اس کی جو بک آف پیڈیاٹرکس بچوں کی بیماریوں کی جو کتاب ہے، اس کا پہلا ہی جو سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا علاج ماں کے پریگننٹ ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے. یعنی ماں اگر ہیلدی ہوگی تو بچہ بھی ہیلدی ہوگا. میرا خیال ہے حضرت علی کی بھی تو ایک ہے نا، ان کا ایک کال ہے. نہیں، کال تو بہت ہیں، لیکن میں تو میڈیکل اس سے بتا رہی ہوں کہ سب سے بڑے کال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ماں کو پریگننسی میں کیا سنتی ہے، کیا باتیں کرتی ہے، گھر میں کیا ماں باپ لڑتے ہیں، شور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں امریکہ میں اور کئی جگہ بھی کہ بچہ سنتا ہے، اور سننے کی طاقت بچے میں پہلے پیدا ہوتی ہے پیٹ میں بھی. جو وہ سنے گا اسی پر اثر کرے گا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس چیز پہ ہم وہ اثر کریں. تو اس میں آپ کو پہلے تو رمضان کے حوالے سے بھی بتاتی ہوں تھوڑا سا کہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوتبہ علیکم الصیام کما کوتبہ علیکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو قرآن میں ہر آیت کا بہترین مطلب جو ہوتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ مطلب، وہ آخر میں ہوتا ہے. تو قرآن میں یہی آیا ہے کہ اس لیے تم پر فرض کیے جیسے کہ پہلی قوموں پر، یعنی بنی اسرائیل، عیسائی اور بھی کئی قوموں پر. ساری قومیں رکھتی ہیں روزہ، ہندو رکھتے ہیں، کرسچنز رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں کسی نہ کسی قسم کا روزہ. تو اس میں بات کس لیے ہے کہ تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی خالی رمضان کے لیے نہیں ہے، تقوی تمام زندگی کے لیے ہے. تو تقوی کیا چیز ہے؟ کسی نے اسے کہا فیئر آف اللہ، کسی نے کہا کہ لو آف اللہ، ہوپ فرام اللہ، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. اس کا اصلی مطلب ہے وقا سے. وقا کا مطلب ہوتا ہے پریونشن. عربی میں کہتے ہیں وقایا خیر من العلاج، کہ پریونشن علاج سے بہتر ہے. تو وقا کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا، بچنا اللہ کے غصے سے، جہنم میں جانے سے. تو وقا کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ زندگی میں بچ کے چلنا، ان چیزوں سے بچنا جو کہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں یا اللہ کے غصے کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. اور ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تتقون، اس کا مطلب سب سے بڑا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پھر کہ آپ نے فرمایا مجھے صرف اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اصلی مطلب تو ہے کہ اخلاق انسان کا ٹھیک ہو. اخلاق ہر ایک کو پتہ ہے کہ اچھی باتیں کیا ہے. اللہ کا ایک نام ہے البر، کہ وہ بہت زیادہ اچھائی کرنے والا، نرمی کرنے والا، معاف کرنے والا، پیار کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اچھائی، تو وہ اللہ کا نام البر ہے. اسی سے بر کا لفظ نکلا ہے. تو یہ جو ہے کہ ہمارا کیریکٹر ٹھیک ہو. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں ہمارا کیریکٹر ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، بلکہ ہمیں دیکھ کر جو قرآن کی بیوٹی بھی ان کے پاس سے دور ہو جاتی ہے، اسلام کی بیوٹی بھی چلی جاتی ہے، کہ وہ مجھ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو اسلام کو، کیا دیکھنا ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم، کیونکہ آپ نمازیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں رمضان میں، لیکن یہ چیزیں رہیں گی نہیں. جی جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحبہ، ماشاءاللہ جو بات آپ کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے سامعین بھی اس کو سمجھ رہے ہوں گے.
آپ نے کتنی خوبصورتی سے تقویٰ کو اور اخلاق کو جوڑ دیا ہے، اپنے قرآن کی آیت کو حدیث کے ساتھ جوڑ کے تو بتا دیا کہ تقویٰ جو ہے وہ ایکچولی وہی بات ہے کہ ہمارے اخلاقیات کیسے ہیں. ہم جو معاملات بندوں سے کرتے ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہوئے کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ تقویٰ وہی ہے کہ ہم بچ تو اسی اللہ کی ناراضگی سے رہے ہیں نا. جی پلیز کیری آن کیجیے. تو اخلاق ہمارا جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا بھی کم ہو جائے گا رمضان سے، نمازیں بھی اتنی نہیں رہیں گی، دنیا کے کاموں میں پڑ جائیں گے، لیکن کیریکٹر تو ہم ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سچ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے وعدے کر کے فوراً توڑ دیتے ہیں کہہ کر میں یہ کام کروں گی، یا کسی کو کہہ کر ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے، اور اسی طرح پھر ہم بڑے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کیریکٹر تو آپ کا زندگی تک رہے گا. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہے خاصیت کہ وہ کسی پر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی پر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. تو اسی لیے پھر سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو مریض ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. کئی تو مریض ہوتے ہیں وقتی طور پہ وہ دوبارہ روزے رکھیں، کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ان کو تو فدیہ دے سکتے ہیں. یعنی کہ روزہ فرض ہے، اور اسی آیات میں کہا گیا ہے کہ جو بھی دیکھے چاند کو وہ روزہ رکھے، لیکن اس میں سے وہ لوگ جو مجبور ہیں بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بیماری سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحت کیا چیز ہے، کیونکہ لوگ بیماری کو تو جانتے ہیں، صحت کو نہیں جانتے. یہی بات ہے. تو صحت جو ہے کیا چیز ہے وہ بھی میں آپ کو اسلامی طریقے سے بتاؤں گی. حالانکہ میں ٹریڈیشنل میڈیسن پڑھی ہوئی ہوں، لیکن میرا انٹرسٹ ہے اسلامک میڈیسن میں. تو اس میں یہ کہ اسلام ہر چیز کو ایزی کر دیتا ہے. تو اس اسلامک طریقے سے جو صحت ہے، باڈی جو ہے وہ ہم 5 باڈیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک ہے آپ کی فزیکل باڈی، یعنی کہ جو باڈی آپ کو باہر نظر آتی ہے، یا اندر سے کوئی پوسٹ مارٹم کرے، آپریشن کرے تو اندر جو اعضاء آپ کو نظر آتے ہیں، باہر آپ کو ٹانگیں، مسل، بونز، یہ وہ سارا کچھ جو ہے، اور اندر خاکی جسم جس کو ہم کہتے ہیں، جی وہ سارا تو آپ کو نظر آتا ہے. گردے ہیں، دل ہے، جگر ہے، جو بھی ہے، دماغ ہے، تو وہ سارا فزیکل باڈی ہے. دوسری باڈی جو ہے وہ بایو کیمیکل باڈی ہے، یعنی کہ جو کیمیکلز آپ کی باڈی کے اندر خود بن رہے ہیں، جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. تو جس پر آپ کا کنٹرول نہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں، جیسے کولیسٹرول اندر بھی بنتا ہے، اور جب ہم کھاتے ہیں وہ الگ بنتا ہے، وہ اندر بھی لیور کے اندر بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر کئی ہارمونز بنتے ہیں، ان پر آپ کا عام طور پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں ہم باہر سے کھاتے ہیں، یا ہم سونگھتے ہیں، یا ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یہ کچھ جو انٹر ہو رہی ہیں نا کیمیکلز ہمارے اندر، یہ سڑکوں پر جو کار چلتی ہے جہاں گھر نزدیک ہوتے ہیں تو ٹائر گھستے ہیں تو وہ بور سا جو کالا ہوتا ہے وہ بچوں کے لنگز میں جا رہا ہے، جو اسکول نزدیک ہیں ایسی جگہ کے، یا جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لنگز خراب ہو رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیمیکل باڈی ہے آپ کی. پھر تیسری جو ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل باڈی، یعنی ذہنی باڈی. ذہن کسی نے دیکھا نہیں ہے، دماغ الگ چیز ہے، ذہن الگ چیز ہے. ایک امریکہ کے برین اسپیشلسٹ نے کہا میں نے ہزاروں دماغ کے آپریشن کیے، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا ذہن کہاں ہے وہاں پر، عقل کہاں پہ ہے اس کے اندر، تو ذہن کہاں پر ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ذہن کہاں پر ہے. تو یہ جو ہے اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ ذہن کس حصے میں ہے. پھر ایموشنل باڈی، ایموشنز جو ہیں انسان کے، وہ انسان کو تباہ کر سکتے ہیں، وہ پورے جسم کو تباہ کر سکتے ہیں. ایموشن اچھے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر نرمی ہے، دوسروں سے ہمدردی ہے، آپ پازیٹیو سوچتے ہیں ہر وقت، آپ خوش رہتے ہیں. خوش ہونا بھی ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ابن سریم نے کہا الضحاک، سب سے زیادہ اسمائل کرنے والے. کتنی مشکل زندگی تھی پیدائش سے لے کر آخر تک آپ کی، لیکن آپ
بہت اسمائل کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اسمائل کرتے تھے. تو یہ اسمائل کرنے کا آپ کے جسم پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے. جتنا اسمائل کر سکیں تو آپ اسمائل کریں، چاہے سیکھیں اسمائل کرنا، خوش ہونا، ہنسنا سیکھیں اس چیز کو. تو جو پازیٹیو ایموشن ہوتے ہیں معاف کر دینا، اور جو نیگیٹو ایموشن ہوتے ہیں، غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور بہت جلدی ہر ویلے گھبرا جانا. آج کل انگزائٹی اور ڈپریشن بہت ہے. انگزائٹی کو قرآن میں بھی کہا ہے، حزن جو ہے قرآن نے جو کہا ہے وہ ہے غم. غم وہ ہوتا ہے جو آپ کو کوئی چیز گزر گئی اس کا غم، یا جو ہو رہی ہے اس کو غم کہتے ہیں. تو آگے خوف کہا ہے قرآن نے، اس کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو خوف جو ہے وہ انگزائٹی ہے، آنے والے وقت کی وری، اسے کہتے ہیں خوف، کہ کل مجھے جاب ہوگی کہ نہیں، کل مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں، میں امتحان میں پاس ہوں گی کہ نہیں، کوئی میری بات سنے گا کہ نہیں. وہ آج ہی آپ فکر کر رہی کل کی. تو یہ جو ہے غم، اور جو یہ ساری جو نیگیٹو چیزیں اسپیشلی غم اور انگزائٹی، یہ پورے جسم پر آپ پر اثر کرتی ہیں. آپ کے جسم میں ہارمونز ایسے پیدا ہوتے ہیں، ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، کورٹیسول، جو کہ ضروری ہیں جسم میں، کیونکہ ایڈرینلین اور ایڈرینلین اللہ نے جسم میں رکھی ہے تاکہ آپ اس کو کہتے ہیں ہم ڈاکٹری میں فائٹ، فرائٹ اور فلائٹ. یعنی کسی سے کوئی لڑائی کا وقت آ جائے تو آپ نے بھاگنا ہے، یا کسی اور چیز سے بھاگنا ہے، یا کسی اور چیز کا مقابلہ کرنا ہے. تو ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایڈرینلین باڈی میں بنائی. وہ وقتی طور پہ آپ کا بلڈ پریشر تیز کرتی ہے، خون کا دورہ تیز کرتی ہے، اور آپ کے مسلز کو مضبوط کرتی وقتی طور پہ، تاکہ آپ بھاگ سکیں یا لڑ سکیں. تو یہ چیزوں کے لیے. لیکن اگر ہر وقت آپ کے اندر تھوڑی تھوڑی ایڈرینلین بنتی رہے تو آپ کا دل بہت تیز چلے گا، آپ کا بلڈ پریشر اونچا رہے گا. بلڈ پریشر کو ہر وقت اونچا رہنا نہیں چاہیے، صرف لڑنے کے لیے اونچا چاہیے ہے، کسی حالات ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے چاہیے ہے. تو اس سے آپ کا سارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. آپ کے دماغ پر بہت اثر پڑتا ہے، کیونکہ دماغ کو بہت آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو خراب کرتی ہیں. پھر آخری جو چیز ہے ایموشنل باڈی میں، کہ ایموشنز کو اپنے قابو رکھیں، پازیٹیو رکھیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ روح ہے. روح جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کا باڈی کا. نہ آپ کو ایموشنز نظر آتے ہیں، نہ آپ کو ذہن نظر آتا ہے، نہ آپ کو روح نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نظر نہیں آتی، لیکن جو روح ہے وہ کیا چیز ہے کسی کو نہیں پتا. صرف اتنا پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جب پوچھا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ کل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے. تو کیا ہے یہ روح کسی کو نہیں پتا. لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جب پریگننسی 120 دن کی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے آپ کے اندر روح ڈالنے کے لیے. حالانکہ لائف تو اس سے پہلے بھی نظر آتی ہے. لائف تو پہلے بھی ہوتی، لائف بھی تو کئی قسم کی ہوتی. پلانٹ میں بھی تو لائف ہے نا، پلانٹ میں روح تو نہیں ہے، زندہ تو ہے نا. پلانٹ مر جائے گا تو کیسے بڑے ہوگا. تو اس میں بھی تو ہے لائف. تو روح جو ہے وہ 120 دن پر. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو باڈی ہے یہ ٹیمپرری باڈی ہے. یہ مٹی سے بنی ہے، یہ جا کے مٹی میں مل جائے گی کچھ عرصے بعد، 60 سال 80 سال 100 سال کتنا رہے گی. تو یہ باڈی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. لیکن روح جو ہے وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیا نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ساری روحیں نکالی. اس کا مطلب روح بہت پہلے بنا دی گئی تھی. پھر ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بلا یقیناً شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ ہم سب نے، ہماری روحوں نے گواہی دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے.
تو یہ روح جو کہاں اللہ نے رکھ لی پھر اس کے بعد کولڈ سٹوریج میں، یہ ہمیں نہیں پتہ. پھر وہ روح جو ہے آپ کی جسم میں ڈالی جاتی ہے، کچھ عرصے بعد نکال لی جاتی ہے. تو روح ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. تو ہم جو اس ٹیمپریری باڈی کو اتنا سجاتے ہیں، اس کے لیے کھاتے ہیں، اس کو لیے آرائش کرتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں شیشے میں ہر وقت، اور روح کو بھوکا مار دیتے ہیں. کیونکہ روح نے ہمیشہ رہنا ہے، روح نکل جائے گی تو روح کا ہم خیال نہیں کرتے. روح کی غذا جو ہے وہ نہ تو کھانا ہے نہ کچھ اور ہے، لیکن روح جو ہے وہ ایک ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں، ایک بک لکھی گئی ہے، کوئی اگر خرید دے تو پڑھ سکتا ہے، کہ دا پیور ہارٹ دا انٹیلیجنٹ ہارٹ. اس میں ڈاکٹروں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ روح کا تعلق دل سے ہے. اب دل جو ایک تو مسل والا دل ہے، جو مسل کا بنا ہوا ہے، جو آپ باڈی کو کھولتے ہیں، بکرے کو کاٹتے ہیں تو مسل ہے، وہ دل جو ہے وہ تو خون کو پمپ کرتا ہے اور بہت اہم ہے. کیونکہ جو چھوٹا سا دل ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا. دماغ بھی نیند کے وقت سو جاتا ہے، ہر جسم کا حصہ سو جاتا ہے، جو دل ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو جو دل ہے وہ 1 منٹ میں ایوریج عام آدمی کا 70 دفعہ دھڑکتا ہے، اور 1 منٹ میں 5 لیٹر بلڈ وہ پمپ کرتا ہے. چھوٹا سا دل 5 لیٹر بلڈ آپ کا جو ہے وہ پمپ کرتا ہے باڈی میں. تو یہ جو دل ہے، وہاں پر جو ریسرچ ہوئی اس میں ہے کہ اسی دل میں سوچنے کی صلاحیت ہے. اور قرآن نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے، دل پر اتارا. اور ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں، انگریزی میں بھی لرن بائی ہارٹ، زبانی بجائے کہنے کہ زبانی سیکھنے، لرن بائی ہارٹ. میرا دل خوش نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا ہے، میرا دل دکھ گیا ہے. تو کسی نے آپ کے مسل والے دل پر تو نہیں مارا کچھ بھی. تو میرا کہ ہر وقت ہم دل کی بات کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل کو نہیں لگی ہے. اور ہمارا دل، اور یہ مولانا رومی نے ہم سے، جو ہمارے بزرگ تھے بہت زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے کہا ہے کہ دماغ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے تو دل اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. کئی دفعہ آپ اگر فرض کرو آپ کے پاس £1,000,000 ہے اور ایک گھر بک رہا ہے، تو آپ کے پاس £1,000,000 کیش میں ہے اور وہ گھر بھی بک رہا ہے، لیکن آپ کا دل کہتا ہے مجھے یہ ملنا نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے، ہو سکتا غلط ہو صحیح ہو، کہ دل کا کنیکشن جو ہے روحانی دل کا وہ روح سے ہے. کہتے ہیں نا روحانی دل، اس کا کنیکشن روح سے ہے، کہ وہ دل جو ہے روح کے ساتھ مل کر سوچتا ہے. تو یہ دل کہاں پر ہے، کہاں نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی باڈی کیسے کام کرتی ہے، تو یہ اس کے لیے فزیکل باڈی بھی ہونی چاہیے ٹھیک، ایموشنز بھی ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کا دماغ بھی ٹھیک چلنا چاہیے، اور آپ کی جو ہے جو کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ اندر بھی گلے کیمیکلز تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، اس کو بھی آپ کنٹرول کریں. اور جو روح ہے اس کو، کیونکہ امام ابن الجوزیہ نے کہا ہے کہ اگر روح صحت مند ہوگی تو باڈی خود بخود صحت مند ہو جائے گی، لیکن اگر روح بیمار ہوگی تو باڈی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اسی لیے جن کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے فار ایگزامپل، تو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہر وقت پریشان سے رہتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو امید کم ہوتی ہے، اور وہ کل کا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میں اب کیا کروں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. یہ بہت عام چیز ہے، خاص طور پہ ہماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے، کہ وہ رات کو سوچتی رہتی دن میں کیا کیا ہوا، کسی نے مجھے کیوں کہا، بھلاتی نہیں ہیں. اور وہ جو کہنے والا تو کہہ کر چلا گیا، لیکن آپ کے دل پر وہ بیٹھی رہتی ہے اور آپ کی روح کو وہ کھا جاتی ہے. تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پہلے آپ کو پتہ چلے کہ صحت کیا چیز ہے. تو اس لحاظ سے ہم اگر لیں تو ہم اگر روزوں پہ اگر آتے ہیں. جی جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحبہ. روزوں کی بات انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد کریں گے، ہمارے رات تھوڑا سا بریک کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. تو آپ نے جو بھی بات کی ہے اس کو تھوڑا سا انالائز کر کے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اتنے اچھے طریقے سے ہمارے جسم کی جو سمجھے کہ اناٹمی بھی ہمیں بتا دی ہے، اور جو روح کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہے. ہماری روح جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے اور جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے
दोनों चीज़ों का जिक्र किया गया है कि हमने जब आदम को बनाया तो उनको मिट्टी से बनाया और फिर उसके अंदर अपनी फनफ़ख़ फ़ीही रूही, और फिर उसके अंदर हमने अपनी रूह फूंकी। तो ये दो चीज़ें जो हैं उनको मिलके हमारा जिस्म बनता है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि जिस्म के अंदर सिर्फ दो चीज़ें नहीं हैं, यानी कि खाकी जिस्म और रूहानी जो एलिमेंट है सिर्फ वो नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर भी हमारे पास चीज़ें हैं जो कि इंटेलेक्ट है, जो कि हमारी जो फिज़िकल नीड्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मिला के हमारा एक जिस्म बनता है। तो उस जिस्म को जो है जब हम देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने ये रमज़ान जो दिया है ये इसीलिए दिया है कि बहुत सारी चीज़ों का साल के दौरान चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो अगर हम इसको बैलेंस पे लाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है रमज़ान का, और इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हम सारा साल जो है वो शायद भाग दौड़ करते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी हर चीज़ तो अल्लाह की मुस्लिम है, लेकिन हम शायद पर्सनली उसमें अल्लाह ताला के मुस्लिम नहीं रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे जिस्म के बाकी अज़ा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वही काम सुबह से शाम तक कर रहे होते हैं जो कि उनको दिया गया है, लेकिन हम शऊरी तौर पे हम खुद वो काम शायद नहीं कर रहे होते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के दूसरी तरफ भी डॉक्टर साहब से बात चलती रहेगी, और हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद। This is Ramadan Radio. Little Dessert Shop continues to expand with stores in Bilston, Wolverhampton and Wednesfield. During Ramadan, we're celebrating our show-stopping dunking box for only £25. Feed the family with this exquisitely presented iftari gift, featuring the best from our menu. Enter Ramadan 25 at the checkout on our incredible new website. Visit littledessertshop.co.uk today. The holy month of gifting. From all at Little Dessert Shop, we'd like to wish you a blessed Ramadan and a huge Eid Mubarak. Do you have a family member that's passed away and you would like someone to assist you in legal advice? Kenneth Jones Solicitors has been providing legal services for businesses and individuals since 1986. We specialise in probate, Islamic wills and family law. We also offer services in conveyancing, immigration and personal injury. Contact us today on 01902 745 773 or visit us on our website at kenneth-jones.co.uk. Mubi Bass Electronics, specialist in car audio and home entertainment. Suppliers of leading brands, Samsung, Sony, and Panasonic. We supply and fit all car audio systems, top brands, Kenwood, Bose, and we're an authorized supplier of Vibe product. Visit our store online at mubibass.co.uk and order today for next day delivery. Mubi Bass Electronics are proud sponsors of Wolverhampton Wanderers FC. Call us today for a free quote on 01902 754 546 and quote Ramadan 20 for 10% off. Follow us on Instagram and Facebook at Mubi Bass Electronics, specialist in car audio and home entertainment. Is your home protected from the unexpected? It can be with Home Cover Plan, Wolverhampton's fastest growing home emergency cover from as little as $14.50 a month. That's right, for just $14.50 a month, Home Cover Plan will protect your boiler, radiators, electrics, plumbing and any other home emergencies with no catches, no call-out charges and no excess charges plus a boiler service. What's more, for Ramadan 2020, we're offering 15% off our policies with the code Ramadan15. Go to homecoverplan.co.uk now and join the many thousands already enjoying the benefits. Your tyres are essential for safe driving. They're the only link between your vehicle and the road. At Premier Tyres, we proudly stock leading tyre brands such as Goodyear, Michelin, Pirelli and more. We're also your go-to garage for MOTs, servicing, exhausts and all your mechanical needs. With the most affordable prices in town, unmatched quality, knowledgeable and fully qualified mechanics, we will look after your car no matter the make or model. Premier Tyres, Crown Street, WV1 1PX. Call 01902 455 684 or visit premiertyreservices.com. Are you in receipt of benefits and looking for cavity wall or underfloor insulation? Did you know, with Northern Gas Heating, you could get a free boiler with the insulation measure of your choice? Call 0800 083 1000 or go to northerngasheating.com to see if you're eligible. It's a quick and easy assessment. Northern Gas Heating, celebrating over 20 years in the industry. We're proud to be the UK's local central heating company.
Pack Continental, your local best halal supermarket in Wolverhampton. Established for over 20 years, we pride ourselves on our fresh vegetables and fresh fruit. We have a variety of spices and lentils. We're also an award-winning Halal Butcher of the Year for 2 consecutive years. We supply excellent quality meat and poultry delivered fresh daily to our store. Visit us today at 1-3 Hunter Street, Wolverhampton, WV6 0QZ, or call 01902 717 792. Open 9 a.m. till 8 p.m. Monday to Saturday and 10 a.m. till 6 p.m. on Sundays. Go to RamadanRadioWolves.com and donate to your local mosque. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह रेडियो रमदान वुल्वरहैम्पटन की नशरियात से, और मैं हूं आपकी होस्ट रज़िया अवान। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी मेहमान डॉक्टर फ़रहत हफ़ीज़ साहिबा, और हम बात कर रहे हैं रमज़ान और रोज़े और हमारी सेहत। और इस पे जो है वो बात चूँकि सेहत के हवाले से हमने कर ली है, और अभी हम चलेंगे कि रमज़ान का जो रोज़ा है उसका हमारी सेहत के साथ जो तो अल्लाह का वो तो हो गया है, लेकिन यह है कि हम अपनी सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं या कैसे मेंटेन कर सकते हैं रोज़े के साथ, और रोज़ा हमारी सेहत के ऊपर क्या असर डालता है और उसकी क्या पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहिबा बात करती हैं। जी डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपको मैंने थोड़ा सा बताया है कि सेहत क्या चीज़ है और किस तरह आपकी बॉडी जो है काम करती है, लेकिन एक चीज़ जो है सबको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि सेहत जो है वो 1 महीने में नहीं बनती है। एक्सक्यूज़ जो है वो आपकी 1 महीने में नहीं बनेगी। सेहत कंटिन्यूस प्रोसेस है एक। तो जो चीज़ आप पहले करते थे, फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा आपको कि रमज़ान में क्योंकि आप ज़्यादा अवेयर होते हैं कि आप अच्छे काम ही करें, तो आप सबको पता है कि क्या काम है करने। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता। और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आजकल डॉक्टर्स की सर्जरी में टेलीविज़न पे जगह जगह दी जाती है कि आप सेहत के लिए क्या करें। आजकल तो खैर कोरोना है तो उसके साथ सेहत कई लोगों की ख़राब हो रही है, लेकिन उसमें भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राबियां हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें एहतियात नहीं करते हैं। तो ये जो है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रमज़ान में सबसे पहले तो आप सोचें कि जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो खाना बहुत खाते हैं और गलत किस्म का खाना खाते हैं। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उनकी लाइफ को, तो सहाबा कराम बहुत सिंपल खाना खाते थे। हम सिंपल खाना नहीं खाते, हम मिक्स अप बहुत करते हैं। हम एक ही टाइम पर कितने खाने मिक्स कर देते हैं, पंजाबी भी, चाइनीज़ भी, थाई भी, जो भी मिलता है सबको मिक्स करके अब वो फ्यूजन फूड इन्होंने निकाल दिया है। ये तो दुकानदारों ने पैसे बनाने के लिए किया है। बिल्कुल। और अब एक और चीज़ चल पड़ी है कि आपको देखा होगा, मुझे नहीं पता था कि ये हो रहा है, कि मुझे किसी ने बताया कि एक दफ़ा मेरी बेटी आ रही थी, वो कहने लगी, वो जिस सड़क से वो भी डॉक्टर है, जॉब गुजर के आती है, कि वो बहुत ही रश था, लोग सड़क पे खड़े थे, तो बड़ी मुश्किल से वो ड्राइव करके आई कि वहाँ रेस्टोरेंट बहुत हैं, तो वहाँ पर लोग लाइनें लगा रहे थे। पता चला कि ये अफ्तारी के लिए यानी घर में नहीं खा। अब आप ये सोचें कि रमज़ान का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपने रेस्टोरेंट में, एक तो आप खाना बहुत खाएंगे, दूसरे आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट पे मस्जिद तो नहीं होती है। तो मर्दों के लिए तो ज़रूरी है कि आम दिनों में भी वो मस्जिद में पढ़ें। ये एक एक्सरसाइज भी है मर्दों के लिए कि अगर वो नज़दीक है मस्जिद तो चल के जाएं, चल के आएँ। खुद नमाज एक किस्म की रिलैक्सेशन है, एक्सरसाइज है। तो ये एक तो ये हम करते हैं कि खाने पर के लिए ख्याल नहीं करते। तो रमज़ान से पहले भी, रमज़ान के अंदर भी अब खाना सिंपल खाएं। खाने के अंदर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ना खाएं। अपनी प्लेट को छोटा रखें ताकि अगर भरनी है तो वो छोटी प्लेट भर लें बजाय कि बड़ी प्लेट को आप भर लें। दूसरा, कुरान को याद रखें। सूरा अराफ आया नंबर 31 में क्या कहा अल्लाह ताला ने, कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ और पियो लेकिन हद से ज़्यादा ना बढ़ो, यानी कि ओवर ईटिंग ना करो। और सबको यह हदीस पता है कि रसूल साहब ने कहा था कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा
پینے کے لیے اور ایک حصہ خالی رکھیں، یعنی تھوڑی سی بھوک چھوڑ کے رکھیں. لیکن ہم تو اصلی بات تو یہ کہ ہم تو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کھانا قریباً ہمارے منہ تک نہ آ جائے، واپس باہر نہیں آ جاتا. بالکل جی، تو ہم تو اس حد تک کھاتے ہیں. تو یہ اگر ایک آیت پر قرآن کی آپ عمل کر لیں کہ کلو وشربو لا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے زیادہ نہ پڑو، تو آپ کو روزوں سے پہلے، روزوں کے بعد اور روزے میں بڑی آسانی ہوگی. سحری میں آپ تلی ہوئی چیزیں، اس طرح کی چیزیں، پراٹھے وغیرہ نہ کھائیں. ایسی چیزیں کھائیں جو کہ شوگر، جس سے اسے کہتے ہیں وہ فوڈ جسے لو گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں، کہ جو فوراً شوگر کو بڑھاتے نہیں ہے اور نہ ہی وہ فوراً گرتی ہے شوگر. تو ویسی چیزیں کھائیں جیسے کہ پورج ہے، یا بارلے کا بنا ہوا پورج بھی ملتا ہے، آپ خود بارلے ابال کے اس کا پورج بنا سکتے ہیں. بارلے بہترین پورج بناتا ہے اور اس کا بہت دیر تک آپ کے جسم میں نا بھوک نہیں آپ کو لگے گی. تو یا پورج اوٹس جو ملتے ہیں وہ کھائیں. روٹی کھا لیں، ساتھ انڈا کھانا ہے کھا لیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں. پانی بہت زیادہ پئیں. پراٹھا نہ کھائیں، پراٹھا بالکل نہ کھائیں، پراٹھا بالکل نہ کھائیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ آپ کا ایک دم پہلے پیٹ بھاری ہوگا، پھر وہ ہضم نہیں ہوگا اور اس سے آپ کا وزن بڑھے گا. اور جب آپ فیٹی چیزیں کھاتے ہیں نا تو وہ آپ کے دماغ کو سلو کرتی ہیں. بہت سارے فوڈ ہیں جو آپ کے دماغ کو تیز کرتے ہیں، بہت سارے فوڈ آپ کے دماغ کو سلو کرتے ہیں. اسی طرح رات کے وقت لوگ پکوڑے اور سموسے کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیز نہ کھائیں. اگر آپ کا اول تو فروٹ کھائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کرتے تھے، کھجور کھائیں اور پانی پئیں. روزوں میں تو آپ نہیں پی سکتے، لیکن نارمل حالات میں ہر انسان کو کم از کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے. تو اگر اس سے بھی زیادہ پی لے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، میں کسی کو خاص مشورہ نہیں دے رہی ہوں. آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے کہ پہلے تو یہ پوچھیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بعض جو ہیں ڈائبیٹکس یا ہارٹ ڈیزیز کے مریض یا گردے کے مریض، کئی اور بیماریوں کے مریض بہت زیادہ پانی نہیں بھی پی سکتے. ڈائبیٹک تو پی سکتے ہیں، لیکن کئی گردے کے اور کئی ایسی ہارٹ کی بیماریاں جس میں بہت زیادہ نہیں پی سکتے، وہ آپ کے ڈاکٹر کو پتہ ہوگا. اسی طرح آپ کوئی دوائی کھا رہے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ روزہ رکھیں. جی جزاکم اللہ. یہ بہت اچھی بات انہوں نے ہمیں ریمائنڈ کرا دی ہے. جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجئے پلیز. صحت مند لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جو میڈیسنز کے اوپر ہیں وہ ضرور ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم، میں جو بتا رہی ہوں وہ صحت کے اصول بتا رہی ہوں. میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ کون روزہ رکھ سکتا ہے اور کون کیا کھا سکتا ہے. ہاں، جو لوگ بہت ہیوی کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ کوئی بھاری چیز کھا بھی سکتے ہیں. جیسے اگر انہوں نے پراٹھا کھا لیا، لیکن اگر وہ کوئی فارمنگ کا کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا تھا، تو وہ پھر تھوڑا زیادہ بھاری کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن جیسے عورتیں گھر میں رہتی ہیں یا مرد جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین یہی ہے کہ آپ پورج ضرور کھائیں. چاہے بارلے کا ہو، بارلے کا بہتر ہے، وہ خود بنانا پڑتا ہے. مجھے نہیں پتا اگر ملتا ہے کہ نہیں. یا اوٹس کا جو اسکاٹس پورج وغیرہ ملتے ہیں. پانی بہت صبح شام پئیں. شام کو کھجور وغیرہ پانی سے کھولیں اور فروٹ سیلڈ وغیرہ بنا لیں. لیکن اگر سردی ہے اور آپ کا دل کرتا ہی ہے کہ آپ کوئی گرم چیز کھائیں تو چکن کو روسٹ کر لیں یا کوئی روسٹ چیز کھا لیں یا کوئی روسٹ میٹ کھا لیں. اس طرح کی چیز کھا لیں. اگر پکوڑا ہی کھانا ہے آپ کو ضرور تو ایک آدھ پکوڑا کھا لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پلیٹ بھر کے پکوڑے کھا جائیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 ہی کھانے ہیں، ایک سحور اور ایک افطار. لیکن جو لوگ روزہ کھولتے ہیں پہلے پکوڑے سموسے سے، پھر نماز پڑھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں، تو وہ 3 کھانے کھا لیتے ہیں. تو ایک تو آپ نے کھانے 3 کھا لیے، جو کہ روزے کا مقصد ہی چلا گیا. آپ تھوڑا سا فروٹ اور کھجور یا جو بھی آپ کا تھوڑا سا کھا کے نماز پڑھ کے پھر آپ روٹی کھا لیں تو بہتر ہے. یا چاول بھی ابال کے کھائیں بجائے بریانی کے. پلاؤ بریانی کم کھائیں، کیونکہ آپ نے صبح کو پھر کھانا ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا ہضم ہو چکے. تو جب کھانا آپ کے اندر پڑے گا نا تو وہ آپ کے لیے زہر ثابت ہوگا.
مولانا رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ زہر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جو چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے. اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ولا تصرفوا کہا ہے نا. ہاں، کہ وہ ہر چیز جو ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ کی باڈی کو یا آپ کے ذہن کو، جیسے ہنسنا مسکرانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ حد سے زیادہ ہنسیں گے تو وہ بھی وہاں بھی منع کیا گیا، وہاں بھی منع کیا ہے. تو آپ ماڈریٹ رہیں، روزہ آپ کو یہ سکھاتا ہے. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز روزے میں بھی کریں، تھوڑا سا ہلکا سا چل لیں، کیونکہ آپ کی اس کنٹری میں خاص طور پہ وٹامن ڈی کی بہت کمی ہے. وٹامن ڈی جو ہے وہ سارے جسم کو آپ کی ضرورت ہے، مسلز اور بونز کو تو ہے ہی ضرورت، لیکن آپ کے جو اندر کے آرگنز ہیں سب کو وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. تو اور حیرانی کی بات ہوگی کہ دھوپ یہاں بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی لوگ باہر نہیں نکلتے. تو آپ اگر روز تھوڑی دیر کے لیے بھی 10-15 منٹ کے لیے بھی باہر نکل آئیں، جیسے آج کل موسم برا نہیں ہے، تو آپ اگر دھوپ لگوا لیں اپنے آپ کو، تو اس سے آپ کی وٹامن ڈی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور ویسے بھی اکثر لوگوں کو یہاں وٹامن ڈی لینی پڑتی ہے. سب سے زیادہ کم وٹامن ڈی جو دنیا میں ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے. وہاں اتنا سورج ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ عورتیں برقع پہنتی ہیں تو دھوپ تو لگتی نہیں کالے کپڑے میں سے. تو وہ پہلے، اور ویسے بھی وہ گھروں میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھی رہتی ہیں، پھر ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر ایئر کنڈیشن مال میں چلی جاتی ہیں. اور مردوں کا بھی ہے کہ مردوں میں بھی ہے کہ وہ جو کترا پہنتے ہیں وہ منہ تک آیا ہوا ہوتا ہے، کور کردہ ہے. تو وہاں پر سب سے زیادہ وٹامن ڈی ہے اور ہمارے جسموں میں کم ہے. جہاں سب سے زیادہ سورج ہوتا ہے وہاں سب سے زیادہ سورج ہوتا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، کیونکہ لوگوں نے تھک پردے ڈال کر اندر اندھیرا کیا ہوتا ہے ٹھنڈ کرنے کے لیے، باہر نہیں نکلتے اتنی. تو یہ چیزیں جو ماڈرن لائف نے ہے، اس نے ہماری صحت خراب کی. تو تھوڑی دیر کے لیے فریش ایئر میں ضرور نکل جائیں، سڑک پہ نکل جائیں، گارڈن میں نکل جائیں. ایک تو آپ کے جسم کو آکسیجن ملے گی زیادہ، کیونکہ بند کمروں میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. دروازے سے باہر نکلیں گے تو ایک تو آپ ادھر ادھر ذرا دنیا دیکھیں گے، دل بھی خوش ہوگا تھوڑا سا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے کیونکہ برین جو ہے وہ جسم کا 2% ہے، صرف اس کا وزن 2% ہے، لیکن وہ 20% آکسیجن جسم کی وہ یوز کر لیتا ہے، 20% آکسیجن یوز کر لیتا ہے. تو باہر جائیں گے تو دماغ کو اگر آپ کی آکسیجن ملے گی تو آپ کا دل تھوڑا حشاش پشاش ہوگا، آپ کی سوچ میں ذرا کمی آئے گی. تو یہ ہے تھوڑی سی ایکسس. پھر اپنی انوائرمنٹ کو رکھیں کہ باہر کی انوائرمنٹ میں آپ کے گھروں کے ارد گرد گند نہ ہو، اس سے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو آپ سونگھتے ہیں. گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں جیسے پودے ہیں، کیونکہ پودے جو ہیں وہ بھی اندر نہ زیادہ رکھیں، باہر رکھیں پودے. کوئی ایک آدھ پودا ہو تو چلو ٹھیک ہے. خاص طور پہ جن کو کوئی ایسما ہے یا جن کو کوئی چیسٹ کی بیماریاں ہیں تو وہ تو بالکل، یا جن کو الرجیز ہیں، جسے کہتے ہیں ایسما ہے یا ایگزیما ہے، ان کو تو گھروں کے اندر پودا نہیں رکھنا چاہیے، گھروں کے باہر رکھیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا باہر نکلیں، تھوڑی ایکسرسائز کریں. اور اگر گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو ہر وقت بیٹھے مت رہیں، اپنے جسم کو اسٹریچ کریں، اپنے بازوؤں کو اسٹریچ کریں، اپنی ٹانگوں کو اسٹریچ کریں، کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں. ان چیزوں سے آپ کی جسم کی جو ہڈیاں اور مسلز ہیں، یہ روزے میں بھی، یہ میں روزے میں بتا رہی ہوں، ویسے بھی آپ کو کرنا چاہیے ہے. تو اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی بہت بیک ایک سے آتی ہیں، بہت بیک ایک سے آتی ہیں، کیونکہ وہ گھنٹوں کچن میں کھڑی ہو کے پکاتی ہیں. جو ہمارے پرانے زمانے میں پاکستان وغیرہ میں رواج تھا کہ عورتیں زمین پہ بیٹھ کے پکاتی تھی، اس سے ان کو بیک ایک نہیں ہوتی تھی. بیک ایک نہیں ہوتی تھی، ان کے گھٹنے نہیں دکھتے تھے، کیسے وہ پیڑھیوں اور چوکیوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے وہ لوگ. ہاں، ہم نے یہاں آ کے یہی چیز سفر کی ہے. اور مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب میں بھی آپ کے پاس بیک ایک کے لیے آئی تھی تو آپ نے یہی کہا تھا کہ کچن میں کرسی رکھو اور کھڑی نہ رہا کرو. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ ایک تو وہی بات ہے کہ سمجھ بھی آ گئی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ کچن میں گھنٹوں کھڑے رہنے والا کانسیپٹ بھی ختم کر دیا. میں تو آدھے گھنٹے میں کوکنگ کر کے کچن سے باہر آ جاتی ہوں کہ جو بھی پکانا ہے جلدی سے پکاؤ اور فارغ، ڈونٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم. اور دوسرا ایک اور چیز ہے، آپ بجائے کہ ہر وقت دیگچی یوز کریں،
آپ گرل اور اوون زیادہ یوز کریں، کیونکہ اس میں آپ کو گھی مت کھائیں. گھی جو ہے دیکھنے میں مزیدار ضرور لگتا ہوگا، لیکن تیل کھائیں اور وہ بھی اولیو آئل کھائیں تو بہتر ہے، اور تھوڑا کھائیں تو بہتر ہے. گھی سے بہتر تو بٹر ہے، لیکن وہ بھی زیادہ نہ ہو، کیونکہ بٹر میں دودھ کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے. گھی جو ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ کہلاتا ہے. اگر زیادہ گھی وغیرہ کھائیں گے آپ تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ایک اصول آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں، چاہے آپ سیلڈ کھائیں، چاہے آپ ایپل کھائیں، چاہے آپ گلاب جامن کھائیں، ہر چیز جو ہے جسم میں جا کر شوگر بنتی ہے. پہلے شوگر جو ہے باڈی کا پیٹرول ہے. جیسے کار پیٹرول پہ چلتی، اسی طرح باڈی جو ہے وہ شوگر پہ چلتی ہے. تو اگر کار میں آپ 5 گیلن پیٹرول ڈالیں گے اور 2 میل جائیں گے تو سارا کا سارا قریباً پیٹرول جو کار میں ہی رہے گا، ٹینک میں ہی رہے گا. تو اسی طرح جب باڈی میں آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو شوگر جو بن جاتی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی ہے. آپ نے کھا کے بیٹھ گئے یا تھوڑا چلے تو وہ شوگر جو ہے وہ آپ کے اندر جگر کے اندر پہلے چربی بنتی ہے. پھر زیادہ جگر بھر جاتا ہے تو جسم کے اندر بھی چربی بنتی ہے. تو جو آپ کسی وقت آپ کو 10-12 گھنٹے اگر کھانا نہ ملے تو وہ جگر کی جو شوگر ہے، جو فیٹ ہے، وہ فیٹ بن کے جمع ہوتا ہے جسم میں، چاہے جگر میں ہو چاہے کسی میں ہو. تو وہ جو فیٹ ہے نا وہ دوبارہ شوگر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ شوگر سے فیٹ بنتی ہے، فیٹ سے پھر شوگر بن جاتی ہے. تو وہ پھر اس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر آپ کھانے پہ کھانا کھاتے جائیں گے تو آج کل ایک اور بیماری ہے کہ جو نان مسلم لوگ ہیں، خاص طور پہ جو وائٹ ویسٹرن لوگ ہیں، ان میں جگر کی بیماریاں بہت ہو رہی ہیں. وہ ہے الکوہولک لیور ڈیزیز. اور ہمارے جو لوگ ہیں ان میں فیٹی لیور ڈیزیز ہو رہی ہے. فیٹی لیور ڈیزیز اور الکوہولک لیور ڈیزیز دونوں کا اثر آخر میں ایک ہی ہوتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ لیور کو فیل کر دیتی ہیں. یعنی جگر میں اتنی فیٹ ہو جاتی ہے، الکوہول سے جو ہے وہ جگر زہر کا کام کرتا ہے، تو اس کے جو سیلز ہیں مرتے چلے جاتے ہیں. اور فیٹ جمع ہونے سے وہ بھی جگر کے سیلز مرنے شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پر جگر کے سیلز نے کام کرنا ہوتا ہے وہ تو فیٹ سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ کام نہیں کر سکتے. تو اس سے بھی جگر کی بیماریاں اب ہمارے لوگوں میں بڑھ رہی ہیں. اور اس کے اوپر سے پھر ہمارے پاکستان سے جب جاتے ہیں، کبھی ٹیکہ لگوا لیا، کبھی ڈرپ لگوا لی، کچھ کر لیا، تو اس سے ہیپاٹائٹس سی بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے لوگوں میں. وہاں پر تو بہت ہے ہیپاٹائٹس سی، یہاں بھی پھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب وہیں سے لے کے آ رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہاں سے بھی لے کر آ رہے ہیں. پھر وہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ خون سے یا باڈی فلوئڈ سے جیسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں تو اس بیوی سے میاں کو بیوی سے ہو جاتی ہے. پھر بچے ہیپاٹائٹس سی لے کے پیدا ہو سکتے ہیں، یا یہ خون میں، یہاں تو خون جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہاں بھی کیا جاتا ہوگا. لیکن وہاں ایک اور میری رشتہ دار بہت سی ہیں جو پروفیسرز ہیں وہاں میڈیسن میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو جمعدار وغیرہ سوئیاں جو ہے وہ ان کو کسی کمپنی کو دے دیتے ہیں، وہ ویسے ہی اس کو واش کر کے پھر پیک کر دیتے ہیں، اسٹرلائز نہیں کرتے. اور اسٹرلائز ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ جو ڈسپوزیبل نیڈلز ہوتی ہیں نا، ان کو دوبارہ کسی حالت میں نہیں یوز کرنا چاہیے. تو یہاں پر تو ہمارے پاس باکسز ہوتے ہیں جس میں سوئی جب چلی جائے، بند ہو جائے تو دوبارہ کھل نہیں سکتا وہ، تو وہ کمپنی آ کے لے جاتی ہے اور وہ ڈسپوز آف کر دیتی. کس طرح کرتی ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ کمپنی دوبارہ اس باکس کو کھولتی نہیں ہے. وہاں مجھے نہیں پتہ کہ ایسا سسٹم ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اکثر جگہ نہیں ہے. تو اس میں یہاں پر بھی جو ڈرگ یوزرز ہیں وہ ایک دوسرے کی نیڈل یوز کر لیتے ہیں، اسی لیے ان کو HIV وغیرہ کا زیادہ HIV اور ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس کی کئی جو ٹائپس ہیں اور بھی، تو وہ ہو رہی ہیں ان کو یہ بیماریاں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خوراک کا جو صحیح رہنا کہ ماڈریٹ ہے. آپ کو تب چلے گا اگر آپ کا وزن جو ہے وہ نارمل ہے. تو
تو آپ کو پتہ چلے گا. اور تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھائیں کیونکہ روزہ جو ہے آپ کے جسم کو صاف کرتا ہے. اب جو ریسرچ ہوئی اس میں یہی ہے کہ روزے میں آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جاتا ہے. روزے میں آپ کا جو خون کا دورہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور روزے میں آپ کا ذہن جو ہے اس سے سب سے زیادہ جو گندگی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اور دل میں ہوتی ہے اس کو نکالیں. کہ آپ دوسروں کے ساتھ جو ایموشنل باڈی ہے وہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. کہ کسی سے بغض نہ رکھیں, کسی کی بات کو دل پہ نہ لگائیں. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ نہ تو آپ کی ٹانگ ٹوٹی اس سے, نہ آپ کو چوٹ آئی. دل پہ چوٹ لگانا جو ہے وہ غلط ہے. آپ کا دل بڑا قیمتی ہے, اس کو پیور رکھیں. لوگوں کی غلط باتوں کو دل میں نہ ہولڈ کریں, ان کو باہر اٹھا کے پھینک دیں. کیونکہ اگر آپ دل میں ان کی باتیں رکھیں گے تو اللہ کی باتیں کہاں ڈالیں گے؟ اتنی جگہ ہی نہیں رہے گی کہ آپ کی اتنی بھری ہوئی ہوں گی دل کی باتیں. ان کو تھرو دیم آؤٹ. یہ ایک امریکن اسکالر نے کہا تھا کہ تھرو دیم آؤٹ. جزاکم اللہ. جی ماشاءاللہ اتنی اچھی بات کہی ہے نا کہ دل کی صفائی, روح کی صفائی, جسم کی صفائی, یہ ساری چیزیں روزے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اور خوراک کی بات بھی ہو گئی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو جب ہم نے دل پہ نہیں لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو کوئی بات کہہ کے چلا جاتا ہے اور اس کا ہو سکتا ہے وہ مطلب بھی نہ ہو, لیکن آپ نے اس کو اپنے دل پہ لکھ لیا اور آپ اپنے دل کو بیمار کر رہے ہیں. اور سوچ کے تو وہ یہی بات ہے اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم خود بیمار ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی وقت دیر اینڈ دین اپنے ذہن کو صاف کریں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو ایکسکیوز دیجیے, آپ لوگوں کو کے ساتھ حسن ظن رکھیے اور ان کو ایکسکیوز دیجیے کہ اس نے یہ بات آپ سے کیوں کہی. یا فار ایگزامپل ہم باہر جاتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے فلاں کو دیکھا تو اس نے مجھے بلایا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس بندے نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو. آپ پہلی جو اگر ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہ ہو, لیکن اگر آپ کو لگا کہ اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے پھر بھی آپ کو نہیں بلایا, تب بھی آپ یہ کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ اپنا جلدی میں ہو سکتا ہے اس نے آپ کو پہچانا نہ ہو. تو جب آپ ایکسکیوز دینے لگتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 ایکسکیوز. تو میں سوچتی ہوتی ہوں کہ ہم 4-5 سے زیادہ جا کے نا ہمارے پاس ایکسکیوز ختم ہو جاتے ہیں. ہم واقعی دل صاف ہو جاتا ہے, دل صاف ہو جاتا ہے. ہاں وہی نا کہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں. تو آپ کی حدیث سے مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میری بہت ہی فیوریٹ حدیث ہے, آپ نے فرمایا طوبیٰ من شغلہ عیبہ عن عیوب الناس. مبارک اس شخص کو جو اپنے خطاؤں کو, اپنی خرابیوں کو ڈھونڈنے میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ اس کو دوسروں کے جو ہیں برائیاں نظر ہی نہیں آتی. تو یہ میں اکثر خود بھی یاد رکھتی ہوں اور دوسروں کو بھی سناتی ہوں کہ یہ جو ہے کہ ہم اتنے مشغول اگر ہو جائے اگر ہم اپنی برائیاں ڈھونڈنے لگیں تو مجھے لگتا ہے کہ صبح سے شام ہو جائے گی, ہماری برائیاں ختم نہیں ہوں گی. ہمارے اندر جو ہیں برائیاں, وہ کسی شاعر کا بھی شعر ہے نا, پڑی جب اپنی خراب برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم سیلف ریفلیکشن کریں تو ہمیں بہت ساری باتوں کی سمجھ آتی ہے. یہ ٹائم ہے, یہ رمضان ٹائم ہے اپنی برائیوں کو ڈھونڈ کر ان کو باہر نکالنے کا, تاکہ ہم کیونکہ میں جس بات سے شروع کیا تھا کہ کیریکٹر کیا ہے. ہر ایک, یہ کوئی مسلمان کوئی کیریکٹر نہیں ہے, ہر ایک کو انسان کو پتہ ہے کہ کیریکٹر کیا چیز ہے. ماں باپ سے ہمدردی کرنا, بچوں سے پیار کرنا, دوستوں سے پیار کرنا, لوگوں کا خیال کرنا, یہ ساری کامن سینس باتیں ہیں, معروف ہے نا, اسی لیے ان کو یہ ساری چیزیں ہر مذہب میں ہیں. کون کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ برائی کرے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ روزوں میں ایک چیز آپ کر دیں. میں آپ کو سے ریکویسٹ کروں گی بہنوں بھائیوں سے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کو زبانی یاد کر لیں, اس لیے کہ آپ اس کو شادیوں پر خطبے میں سنتے ہیں, جمعے خطبے میں سنتے ہیں, اور اس پر نظر نہیں ڈالتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, کہ اے ایمان والو, سدیدہ کا مطلب اسٹریٹ فارورڈ, سیدھا لفظ, سچا لفظ, کہ سچا لفظ کہیں, جو بھی بات سچی ہے وہ کہیں, کھری بات جسے ہم کہتے ہیں, کھری بات اور سچی بات. کہ اور دوسرا یہ کہ جو شادیوں میں کیا ہوتا ہے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ گھر الگ لے کر دیں گے اور اس کے بعد
2 دن بعد مکر جاتے ہیں. تو آپ جسے انگلش میں کہتے ہیں say what you mean and mean what you say. جو آپ کا مطلب ہے وہ کہیں اور جو کہنا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کچھ اور مطلب کچھ اور ہو، تو یہ چیز غلط ہے. تو یہ ہمارے سچ جو ہے اگر اس کو آپ پکڑ لیں اور پھر اگر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم واغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا سچ بولنے سے اور ایمانداری سے اور وعدہ پورا کرنے سے، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے قول سدیدہ میں. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو صحیح کر دے گا، سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ معاف کر دے گا. ہم گناہ معاف کرنے کے لیے تو روزہ رکھ رہے ہیں، تو اپنا کیریکٹر ٹھیک کرنے کے لیے تو روزہ رکھ رہے ہیں. پھر آگے کیا ہے، من یطع اللہ و رسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس نے بہت ہی بڑی کامیابی پالی، بہت ہی بڑی، عظیم، فوزن عظیم. تو آپ روزہ تو اسی لیے رکھتے ہیں نا کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، یہاں پر بھی آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں. ورنہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 30 دن پورے کر لیں کسی نہ کسی طرح فاقے کاٹ کر. جی جزاکم اللہ خیرن ڈاکٹر صاحبہ، ماشاءاللہ اتنی مفید بات چیت رہی ہے ان کے ساتھ کہ میرا خیال ہے کہ میرا تو خود بہت ساری چیزیں ریفریش ہو گئی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ مند ہی معلوم ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کی برکت خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان دے اور برکت ہمارے اوپر نازل فرمائے. اور ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.